बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में एक यूट्यूबर के साथ जो वाकया हुआ, उसको 2-3 लोगों ने उसके घर में घुस के बकौल उनके मारा, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी बता रही है। और जो कुछ उसके बाद एक फेक ड्रामा किया इन्होंने, हामिद मीर ने, आसमा शहराजी ने और इनके जो हवारी वहाँ पे खड़े थे, जो बात कर रहे थे प्रेस के साथ, वो बहुत शर्मनाक हरकत की हामिद मीर ने। और ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफ़ा नहीं की इसने। और फिर इस तरह के और भी बहुत सारे जो गमाशते हैं वो ऐसी बातें करते रहते हैं, और जो सहाफ़त का लबादा ओढ़ के और इसकी आड़ में हमले करते हैं पाकिस्तानी इदारों पे, और स्पेशली फ़ौज जैसे इदारे पे, जिसकी वजह से ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो महफूज है। और एक ऐसा इदारा है जो कम अज़ कम अभी तक पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उनकी इंटरफेरेंस वहाँ पे कोई नहीं है, और जिस वजह से ये इदारा चल रहा है। तो ये इतनी भोंडी हरकत थी कि इसको सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जो है कंडेम किया गया है। और बड़े बड़े सख्त अल्फाज में हामिद मीर की, बल्कि उसकी वजह से, हामिद मीर की वजह से उसके वालिद तक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत अरसा वफात हो गए, वारिस मीर, उनकी भी उसमें लोगों ने धुलाई कर दी। तो मैं समझता हूँ कि वारिस मीर साहब जो थे, प्रोफेसर थे जर्नलिज्म के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में। और ये मुझे याद है, बात है 1979-80 की, जब वहाँ पर मेरा एक एज में सीनियर दोस्त वहाँ पे पढ़ रहा था उनके पास, और वो कभी कभी मुझे भी साथ ले जाता था। तो मैंने भी उनकी क्लासेस अटेंड की, गो कि मैं उस वक्त इंटर में था, लेकिन मुझे भी मौका मिला कि उनकी क्लास में बैठूं और मैं उनसे उनकी क्लास में कुछ बैठ के सीखूं। तो बहुत शाइस्ता आदमी थे मेरी नज़र में, छोटे कद के, भारी सा, थोड़ा सा हल्का सा वजनी सा उनका जिस्म था, और चेहरा भी, मोटी सी ऐनक लगाते थे। और उस ज़माने में पेंट शर्ट का रिवाज ज़्यादा था, तो वो पेंट शर्ट वगैरह ही पहनते थे, कभी गर्मियों में हाफ स्लीव शर्ट वगैरह। तो मेरी नज़र में तो वारिस मीर एक बड़े क्रेडिबल और बहुत शरीफ नफ्स किस्म के इंसान थे, और उनको भी इस नाखल्फ औलाद की वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं, और उनको भी लोग अब उनका भी शजरा नस्ब निकाल के ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो हामिद मीर और इस तरह का जो टोला, जैसे तलत और ये आसमा शहराजी, और फिर इनके साथ नजम सेठी और बहुत सारे जो ये लोग हैं, ये कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं, और कोई सबूत भी नहीं इनके पास, बिला सबूत ये सारी बातें करते हैं। तो इनका बेसिकली कलाकमा होना चाहिए। अभी ये जो जियो ने प्रोग्राम बंद किया है इसका, और इसको ऑफेयर किया है, तो ये तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो एक मुकमका है। चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद वो दोबारा आ जाएगा, और ये इंटरनेशनल मीडिया में एक जो सस्ती शोहरत है वो लेने का तरीका है। इसी तरह वो यूट्यूबर जो साहब हैं, उन्होंने भी ये सस्ती शोहरत का एक जो है वो मेथड यूज़ किया है। और फिर आप देखिए कि वहाँ पर फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम, और ये सारे के सारे जो इस वक्त एक टोला है फेलियर सियासतदानों का, ये सारे के सारे वहाँ चले गए हैं। उस बंदे की कोई बर्थ नहीं है, कोई वो बात नहीं है, जो कोई नाम वो सहाफ़ी है। यूट्यूबर्स को तो अभी तक सहाफ़ी कोई तस्लीम करता ही कोई नहीं। आप इवन जब तक आप अखबार में कुछ कॉलम्स, आर्टिकल्स नहीं लिखते, तो आपको तो सहाफ़ी तस्लीम ही नहीं किया जाता। चाहे आप एंकर भी काम कर रहे हो किसी टेलीविज़न चैनल पे, तो वो सहाफ़ी नहीं समझे जाते अगर आप सहाफ़त की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े। तो मैं तो समझता हूँ कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये प्राइवेट चैनल्स का आगाज़ हुआ, और ये लोग अखबारों के दफ्तरों से उठ के और यहाँ चैनलों पे आके बैठ गए, और उनकी कोई टू द पॉइंट जो थी, कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई इस तरह का थी, ये लोग ऐसे ही सीख गए वहाँ पर बैठ के।
ٹیلی ویژن چینلوں پہ. تو اس کے بعد یہ ایک مافیا بن گیا میڈیا، اور یہ ایک بدماشیہ بن گیا میڈیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیس جو ہے، یہ پرانی باتیں ہیں کہ سب سے بڑی بدماش ہے. پولیس جو ہے وہ لوگوں سے بھتے لیتی ہے، لوگوں سے منتھلیاں لیتی ہے، اور جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے، قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتی ہے. تو وہ سب سے زیادہ جو بدنام ہے، وہ ہم نے تو پنجاب پولیس کو دیکھا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے، اور اسی کو ٹھیک کرنے کا یا اسی میں ریفارمز کرنے کا ایک ایجنڈا لے کے بھی آئی تھی یہ گورنمنٹ. تو یہ لوگ، یہ جو اس زمانے میں، آج سے میں یہ کوئی 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ میڈیا نہیں تھا، یہ الیکٹرانک میڈیا، تو جو بیٹ رپورٹر تھے ان کے اخباروں کے، بڑے اخبار جو تھے، وہ اپنے اپنے تھانوں سے منتھلی لیتے تھے، ان سے ہفتہ لیتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے، اور پھر ان کی خبر جو تھی وہ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کو لگا دینا خبر کو، اگر انہوں نے کسی خبر کو روکنا ہے تو ان کو پیسے دینے ہیں کہ یہ خبر نہیں لگنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ رپورٹرز جو تھے، بیٹ رپورٹرز جو تھے، اس کے بعد جو سب ایڈیٹرز تھے، سب ایڈیٹر کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ صرف دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے، اور جو رپورٹ آتی ہے ان کو وہ مرتب کرتے ہیں اور پھر اس کو کتابت کے لیے بھیج دیتے تھے. پھر کاپی شاپی بننی اور یہ سارا معاملہ ہونا، وہ نہیں تھے. اور بڑے بڑے اچھے صحافی تھے، بڑے بڑے زبردست قسم کے، جید قسم کے، ارشاد احمد حقانی کی طرح، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو بڑے لائل تھے، بڑے شائستہ، اور بہت ان کو کمانڈ تھی اپنی، جو ایک پروفیشن تھا اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ابھی بھی لوگ یہ بیٹھے ہیں، 50 لاکھ تک ان کی سیلریز ہیں، 20 25 لاکھ سے شروع ہو کے، تو یہ سب کے سب جو پراپر ایک اگر کرائٹیریا بنایا جائے تو یہ لوگ اس پہ پورا نہیں اترتے. اسی طرح اب جب عمران خان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو اشتہارات کی مد میں یا اس کی شکل میں ان کو اربوں روپے پچھلی گورنمنٹس جو تھی وہ دیتی تھی بطور رشوت، تو وہ آ کے بند کر دیا. جب ملک کی حالت ہی بڑی پتلی تھی معاشی طور پہ، تو ظاہر ہے یہ بنتا تھا کرنا. اب بیسک وجہ جو بنی ان نام نہاد اور یہ دلال قسم کے صحافیوں کی اور یہ لفافہ صحافیوں کی، کہ ان کی جو یہ اشتہارات بند ہوتے چلے گئے، آمدنی کم ہوتی چلی گئی اخباروں کی، ٹیلی ویژن چینل کی، تو انہوں نے ان کی جو سیلریز تھی اس کو بھی سکویز کرنا شروع کر دیا. جب وہ سکویز کیا تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. پھر ان کی جو ایک رسائی تھی گورنمنٹ آفیسر تک، یعنی چیف سیکرٹری تک، آئی جی تک، جو سیکرٹریز ہیں ڈپارٹمنٹس کے، ڈپٹی کمشنر، اور پھر اسی طرح بیوروکریسی جو تھی، جو پاورفل ہے، جو اصل چلاتی ہے سارے اداروں کو، جو ملک کو چلاتی ہے، اختیارات تو اصل ان کے ہاتھ میں ہیں. جب وہاں پر بھی ان کی نہیں چلی اور ان کے جو وہاں بیٹھے لوگ تھے وہ انہوں نے تھوڑی سی کنارہ کشی کی ڈیو ٹو عمران خان گورنمنٹ، تو وہاں پر بھی یہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ اب تو ہماری بھی یہاں پہ نہ کوئی فون سنتا ہے، نہ ہماری بات مانی جاتی ہے، اور نہ ہی وہاں سے ہم لوگ کچھ کام کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو فون کر کے ان لوگوں سے لوگوں کو ٹھیکے دلواتے تھے، لوگوں کو نوکریاں دلواتے تھے، لوگوں کو مختلف طریقوں سے ان کو نوازتے تھے. تو یہ ایک بڑا ہوا بنا ہوا تھا یہ میڈیا جو تھا، اور اب بھی شاید ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اب عمران خان نے ایٹ لیسٹ آ کے تو کافی حد تک ان کو جو ہے وہ نکیل ڈالی ہے، اور اب یہ لوگ کافی جو پریشانی ہے ان میں، بیسیکلی فرسٹریشن ہے، وہ یہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ان کے اشتہارات فنڈ بند کر دیے گئے، اس کا ڈائریکٹ اثر ان پہ پڑا کہ ان کی سیلریز جو تھی وہ سکویز ہو گئی. پھر ان کی جو آگے گورنمنٹ میں بیوروکریسی تھی، انہوں نے اور منسٹرز نے اس طرح سے باتیں ماننی جو تھی وہ چھوڑ دیں، اور ان کے پروگراموں کی ریٹنگ گر گئی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جو تھا وہ پریشر تھا اپنے گروپ کی طرف سے، جیو گروپ کی طرف سے بھی، ینگ گروپ کی طرف سے بھی. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2-4 شعبے ایسے ہیں جہاں
جیسے ڈاکٹر ہے اس کے لیے MBBS کرنا ضروری ہے، جیسے لائر ہے اس کے لیے LLB کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان میں MBA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ ضروری ہیں کرنا۔ سیاستدانوں کے لیے کچھ ضروری نہیں، کوئی تعلیم نہیں۔ پھر یہ جو صحافی ہیں بیسیکلی اب کچھ لوٹ ایسی آئی ہے جو لوگ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں اور انہوں نے پراپر ڈگریز لی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ایک سٹف تھا جو ابھی آپ سمجھیے کہ 65-70 کی رینج میں اور 70 پلس پہنچ گیا ہے، وہ بالکل روایتی پڑھے لکھے تھے، کوئی میٹرک تھا، کوئی FA تھا، بس وہ یعنی تجربے کی بنیاد پہ وہ بن گئے صحافی، اور انہوں نے بڑا راج کیا۔ ان کے ہاں پرائم منسٹرز کا آنا جانا تھا، چیف منسٹرز کا آنا جانا تھا، انہوں نے بڑی مراد لی۔ بہت سارے قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں منظر عام پہ۔ ضیاء الحق کے دور میں ایک سمپوزیم تھا یہاں پر جناح ہال جو لاہور میں جو میئر کے آفس کے اوپر ہے، تو وہاں پر راجہ ظفر الحق اس وقت یہ منسٹر تھے ریلیجیس افیئرز کے، تو یہ ظاہر نوجوان تھے ابھی، بڑی زبردست ان کی پرسنالٹی بھی اچھی تھی اور گفتگو بڑی اچھی تھی، تقریر بڑی اچھی کرتے تھے، پڑھے لکھے شخص ہیں، بہت نفیس آدمی ہیں۔ تو اس میں ایک بابائے صحافت جو اس زمانے کے تھے، انگلش میڈیم یعنی انگلش اخباروں سے ان کا تعلق تھا، ZA سلیری بہت مشہور آدمی تھے، جو ہم جیسی ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، اب تو وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو وہ بہت یعنی دبنگ اور منہ پھٹ قسم کے آدمی تھے کہ پریزیڈنٹ کو بھی سامنے اس کے یعنی ذلیل کر دینا، اس کو بات کر دینی، کوئی منہ میں ان کے وہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ٹکر نہیں سی ہوتا منہ سے۔ تو انہوں نے بڑی تنقید کی اپنی تقریر میں ZA سلیری نے ضیاء الحق گورنمنٹ پہ اور ان پہ، تو اس کا جواب راجہ ظفر الحق نے دیا، جو آج بھی میرا حال کوئی 30-40 سال گزرنے کے بعد بھی مجھے کافی اس کا ایک آئیڈیا ہے اور یاد ہے۔ اور اس نے بنیادی طور پر یہی کہا، انہوں نے کہا جی ہر شعبے کے لوگ جو ہیں ان کی ایک تعلیم ہے، ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، کوئی اس کا ڈپلومہ ہے۔ آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی ڈپلومہ نہیں، کچھ نہیں، آپ لوگ روایتی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ آ کے تو یہاں اخباروں میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ لکھ کے یا سٹولن سٹوریز لکھوا کے لوگوں سے تو آپ جرنلسٹ بن گئے ہیں، اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ZA سلیری کو ذلیل کیا راجہ ظفر الحق نے، اور بڑے اچھے الفاظ میں پیوں کے جتیاں ماریاں انہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی جو لوگ 65-70 کے قریب ہیں، جس میں یہ نذیر ناجی، نجم سیٹھی، مجیب الرحمان شامی صاحب اور اسی طرح کے اور جو لوگ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ایسے یعنی روایتی سے لوگ ہیں۔ اب ان کے بیسیکلی وہ چھولے بک چکے ہیں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پارڈن ہی دے دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں اپنے اس چینل کے تھرو اور ایز اوورسیز پاکستانی، کہ جو لوگ پچھلے 30 سال میں گرو ہوئے، جو اخباروں سے اٹھ کے آگے یہ سوشل اس پہ میڈیا پہ، پرائیویٹ میڈیا پہ، اور پھر آ کے یہاں پہ انہوں نے لمبی سیلریز لی، اور پھر انہوں نے گورنمنٹ جو تھی اس زمانے سے بے نظیر پیپل پارٹی اور نون لیگ کی 2-3 دفعہ کی گورنمنٹ، ان سے بے شمار برات لی انہوں نے، اور انہوں نے ایسی انی ڈالی کہ ان لوگوں کی اب جائیدادیں، ان لوگوں کے اثاثے جو ہیں، یہ اگر کوئی انکوائری کی جائے، اور ان کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے پچھلے 25-30 سالوں میں جو گرو کرنے والے جرنلسٹ ہیں، کہ ان کے اس وقت اثاثے کیا تھے اور اب ان کے اثاثے کیا ہیں، ان کی اولادیں اس وقت کن سکولوں میں پڑھتی تھیں اور آج کن سکولوں میں پڑھتی ہیں، کن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ان کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے آپ لوگ؟ ان کو پوچھیں، ان کو ہاتھ ڈالیں، یہ بالکل بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اور کوئی روک سکتا ہے، یا ہمارا کانسٹیٹیوشن روکتا ہے کہ آپ ان کا احتساب نہیں کر سکتے۔ تو ان کو ضرور جو ہے وہ آنا چاہیے احتساب کے کٹہرے میں، اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے 30 سال پہلے، 25 سال پہلے یہ اثاثے تھے
اور اب آپ کے آج اتنے اثاثے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایک رنگ آئے گا ایک رنگ جائے گا ان کا، اور یہ سب جیلوں میں ہوں گے، سب یہ معافیا مانگتے پھریں گے جو اتنے بڑے بدماش بنے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ایک بہت بھونڈی اور بہت ہی ایک غیرت سے ہٹ کر جو ہے وہ حامد میر جو حرکتیں کرتا رہتا ہے بغیرتوں والی، یہ اس پہ پورا سوشل میڈیا جو ہے اس کو گالیاں نکال رہا ہے، بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کو لوگ، اور اس کو پتہ چل رہا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کو کیا کیا کہا جا رہا ہے. اس کی بیوی بچوں کے سامنے بھی اس کو شرم نہیں آتی، اس کا فیملی ہے، اس کے قریبی دوست ہیں، ان کے سامنے بندے کو شرم آنی چاہیے کہ مجھے کیا گالیاں پڑ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز، سب سے پیاری چیز اس کی عزت ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے. وہ چاہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا جاہ و جلال ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنی آپ کے ریلیشن شپ ہیں لوگوں کے ساتھ، اگر آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے تو وہ بندہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ میری نظر میں تو میں سمجھتا ہوں عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو ان لوگوں کو تو میرا خیال ہے بالکل شرم ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی آخرت کی فکر ہے کہ بھی ہم نے مرنا بھی ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا یہ جو ایک لاٹ ہے اینٹی عمران جرنلسٹ بھی، پولیٹیشین بھی، اور یہ سب کٹھے مطلب ایک آواز ہو کے تو یہ سارا کر رہے ہیں کام. اب پی ڈی ایم دوبارہ سے یہ شروع ہو گئی ہے اپنے اکٹھا ہونا اور یہ اس طرح کا معاملہ، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے چونکہ جس طرح کی سچویشن عمران خان نے کریٹ کر دی ہے، اور جس طرح کی سچویشن اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اس کرونا کے دوران بھی، اور جو اکنامک فرنٹ کے اوپر جس طرح کامیابیاں مل رہی ہیں، تو ہمیں باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ خوشحالی کی ہوائیں چلیں گی، اور ہماری فضاؤں میں ایک معطر سی خوشبو نظر آ رہی ہے اور اس کی سمیل آ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب ایک ایسا لیڈر ہے ہمارے پاس، ایک ایسا پرائم منسٹر ہے کہ جس کے جو کام ہو رہے ہیں، جو پائپ لائن میں ہے، جو وہ بتا رہا ہے، اس میں ہمیں سچائی نظر آ رہی ہے. اس میں ہمیں کوئی کک بیک، کمیشن، کوئی دھوکے بازی، کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی. اور وہ موسٹلی بڑے کاموں میں خود انوالو ہو کے اس کے یعنی اونرشپ لے کے وہ کام کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دن رات ایک کیا ہوا، شبانہ روز محنت ہے اس کی. اور جتنے فیڈرل کیبنٹ کے بھی اجلاس آج تک کیے انہوں نے، اور ہر شعبے کو جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ دیکھا ہے عمران خان نے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور عمران خان آف کورس ایک بلوٹ لیس کیریئر ہے اس کا، یہ پیسے کے حوالے سے، جائیدادوں کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، کہ کوئی اس طرح کا بلیم اس پہ یہ بھی نہیں لگاتے، اپوزیشن والے بھی نہیں لگاتے، ان کے ووٹرز ہیں وہ بھی نہیں لگاتے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو جون میں بجٹ آ رہا ہے اس میں عوام کے لیے مہنگائی سے کافی حد تک ریلیف ملے گا، تنخواہیں بڑھیں گی سرکاری ملازموں کی، اور حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کنڈیم ضرور کرنا چاہیے. حامد میر ٹائپ جو ایک بریڈ ہے، اور یہ مشروم کی طرح نکلے ہیں مشرف دور میں. پہلے ان لوگوں کو تو کوئی سیکنڈ لک بھی نہیں دیتا تھا، جانتا ہی کوئی نہیں تھا ان لوگوں کو. تو جو بھی جس کے پاس ٹول ہے، جیسے ہمارے پاس یہ کیمرہ ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے، تو اس سے آپ اپنی آواز آگے پہنچائیں، اپنی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو شیئر کریں آگے، تاکہ یہ ان کو شرمندگی کا احساس ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے غلط حرکت کی ہے. اور اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، اور صرف اس کو علیحدہ کر دینا اس سے کافی نہیں ہے. ان کے خلاف باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کیس بنتا ہے وہ ان کے خلاف چلنا چاہیے، تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں. یہ پھر 2-3 ماہ بعد اسی طرح آزادی سے پھریں گے، بک بک کریں گے. اور کیونکہ مائک ان کے پاس ہے، کیمرہ ان کے پاس ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ بھی ان کو کوریج دیتا ہے. تو بہرحال یہ بڑا افسوس والی ایک معاملہ ہے، تو اس کو ضرور کنڈیم کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.